बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, लेकिन यार डिसेंसी के साथ। अच्छा, अब मेरी बात से आप इख्तलाफ भी करें, कोई बात नहीं है, खैर इस पर मैं बाद में बात करूँगा। मेरे पास दो तीन इशूज़ हैं जिस पर मैं पहले बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो शहबाज गिल साहब जो हैं, जो मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के, उनके ऊपर आज स्याही भी फेंकी गई, उनका मुँह भी काला किया गया, उन पर अंडे भी फेंके गए, उन पर जूते भी फेंके गए। ये सब कुछ मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनों ने किया और ये लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में हुआ। उसके बाद फिर एक दिंगा मुश्ती थी कि लड़ाई सी तहरीके इंसाफ के कारकुन नून लीग नूं पै गए, नून लीग वाले तहरीके इंसाफ नूं पै गए, और जो पुलिस जिसका काम था कि दोनों को बीच बचाव कराती, वो एक्चुअली वो तहरीके इंसाफ के कारकुनों का साथ दे रही थी। अगर आप फुटेज देखें तो उसमें वो बाकायदा पार्टिजन उनका करैक्टर था, किरदार रहा। बहरहाल ये सारा सूरत हाल जो है, इसमें ये अच्छी सूरत हाल बहरहाल नहीं है। मैं इसको ये नहीं कह सकता कि बड़ा ज़बरदस्त किया नून लीगी कारकुनों ने, लेकिन यार जो वहाँ पर तहरीके इंसाफ के कारकुनों ने किया था इस्लामाबाद में, वो भी बहुत बुरा किया था, वो भी बहुत बुरा किया था। यानी मरियम औरंगज़ेब साहबा जो कि हर एक की इज़्ज़त करती है, मैंने आज तक मरियम औरंगज़ेब साहबा की तरफ से कोई एक बयान ऐसा ना पढ़ा, ना मैंने उनकी उसमें उनके जो टिकर्स आते थे उनको फाइल करता था, किसी जगह पे इमरान खान साहब के अलावा उन्होंने बात नहीं की हुई। वो हर एक के बारे में तहजीब और तमीज़ के साथ बात करने वाली खातून है, और उनको जिस तरह से धक्के दिए गए, जिस तरह से पीछे से उनको टच करने की कोशिश की गई, फिर जिस तरह साबक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, यार कोई खुदा का खौफ करे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, साबक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मुंतखब वज़ीर आज़म, वो वाला नहीं जड़ा कि तुसी लिया के इंपोर्ट कर करके बायसन, मतलब मेरा वो शौकत अजीज़ साहब और वो जो इस तरह के करैक्टर आपने ला के बिठाए थे, वज़ीर आज़म बनाए थे, उनकी बात नहीं कर रहा। ये मुंतखब वज़ीर आज़म, बाकायदा वोट लेके आने वाला वज़ीर आज़म, उस बंदे के साथ जिस तरह से आपने बिहेव करवाया, ये भी तो यार बड़ी ज़्यादती की बात है। तो उसका बदला जो है वो लिया गया है आज मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनों की जानिब से लाहौर के अंदर। अगरचे मुस्लिम लीग नवाज़ ने इससे लाताल्लुकी का इजहार किया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो नून लीग के ही कारकुन थे। आप फरजाना भट्ट जो हैं वो साबक MP हैं नून लीग की, को केड़ा लोरिया जड़ा वो तो वाकिफ़ नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो दूसरी खातून हैं वो भी नून लीग की कारकुन हैं, सारे कारकुन हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। फिर जिस तरह से उनको उन पर तशद्दुद किया गया वो भी इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मैं इसलिए इस सारे वाक़े को एक मज़म्मती वाक़यात की एक सीरीज़ देखता हूँ जो कि हुई है, और ये बेसिकली मज़म्मत हो रही है पूरी की पूरी सियासत की। यानी आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक ले गई है ये सारे मामलात को, कि लोग अब एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, और यानी एक दूजे का गलमा फड़नते आए ने। वजह क्या? वजह यह है कि वो जो इमरान खान का करते थे ना कि जैसा लीडर होगा वैसा उसके कारकुन उसको फॉलो करेंगे, ये बिल्कुल ठीक बात है। खान साहब जो हैं उन्होंने सियासत के अंदर तशद्दुद के अंसर को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा मैं IG, मैं तुझे फांसी दे दूंगा, उल्टा लटका दूंगा, इस तरह की बातें वो करते। फिर इमरान खान, नवाज शरीफ के बारे में इस तरह की बातें करते, चोर डाकू से नीचे वो बात ही नहीं करते। तो लिहाजा उन्होंने अपने कारकुनों को कि इस जो एंटी नून लीग सेंटिमेंट था उसको बहुत ज़्यादा भड़कावा दिया, जलती पे तेल का काम किया। नतीजा ये निकला कि फिर ये जो शहबाज गिल जैसे करैक्टर हैं इनको बड़ा हौसला मिल गया। उस तरह के और भी काफ़ी सारे होते हैं ना खुशामदी इर्द गिर्द के, जनाब खान साहब वाह वाह करते पे ने तो असी और काम चुक दिए। तो उन्होंने वहाँ पर कारकुनों को इकट्ठा किया था इस्लामाबाद में, और साबक वज़ीर आज़म, एक साबक जो है वज़ीर और दो साबक वज़रा बल्कि वफाकी वज़रा, उनके साथ जिस किस्म का रवैया अख्तियार किया गया, यार वो क्या काबिल मुज़म्मत नहीं था। अच्छा, तब मुझे याद है तब शहबाज गिल साहब उन कारकुनों के पास पहुँचे थे और वहाँ पर जाके उन्होंने अपनी तस्वीर जो हैं बाकायदा शेयर की, उनके साथ मिलके ट्विटर के ऊपर उन्होंने शेयर की, और उन्होंने कहा जी कि मैं वहाँ पे गया हूँ और बड़े अच्छे कारकुन हैं। उन्होंने एक किस्म का उनकी हौसला अफजाई की हुई थी उन कारकुनों की, आप इस बात से अंदाज़ा लगाए। अच्छा, फिर शिबली फराज साहब आज मजम्मत कर रहे थे वाक़े की कि जनाब बड़ी, तो शिबली फराज साहब अपनी वाली तुम की कर रहे हो, उदो की होया सीधान, उदो तुम मजम्मत नहीं कर रहे। उस वक्त शिबली फराज साहब ने कहा था कि ये पहले बताएं कि वहाँ पर करने क्या गए थे। यानी ये कह रहे हैं कि ये लीगी जो रहनुमा थे, साबक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मरियम औरंगज़ेब साहबा और मुसद्दिक मलिक साहब, ये वहाँ पर करने क्या गए थे। ये इनके ट्वीट्स हैं, रिकॉर्ड पर मौजूद हैं।
لیکن ان ساری باتوں کے باوجود یہ جو کچھ بھی سیاست کے اندر تشدد کا عنصر آ رہا ہے اور ایک دوسرے کے رہنماؤں کو وہ اس طرح سے تذلیل کرنے کا جو عنصر آیا جا رہا ہے، اس کی حمایت بہرحال نہیں کی جا سکتی، لیکن دونوں اپنی اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی پڑے گی۔ اور یہ سب سے اہم ذمہ داری ہے حکومت کی۔ حکومت کو چاہیے ہوتی ہے کہ وہ جناب صورتحال کو ذرا مٹھا مٹھا رکھ دیے کہ نہیں نہیں یار تسی بھی چپ کرو، اوے تسی بھی چپ کرو، اس طرح کر کے کارکنوں کو لے کے چلتی ہے۔ اتنے حکومت کنٹینر تو نہیں لا رہی، وہ وہاں پر کھڑے ہو کے قومی اسمبلی میں گئے پرائم منسٹر صاحب اتنے کھلو کے جس طرح یہ تقریر فرمائی ہیں جی لگا کنٹینر تے کھلوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کر کر کے انہوں نے اپنے کارکنوں کو بہت زیادہ اشتعال دلایا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اسلام آباد والا واقعہ ہوا، اور اسلام آباد والے واقعے کے رد عمل میں آج لاہور والا واقعہ ہوا۔ اور یہ واقعات جو ہیں یہ اس بات کا ایک قسم کا آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ مستقبل کی ہو جاؤں لگا، یعنی اگر جب صدا تو کسی نے صدا بادشاہی تھے ہی نا رب دے کار صرف، تو کسی نے بھی اس مسند اقتدار کے اوپر نہیں بیٹھے ہونا، تو جب یہ کھٹیں گے تحریک انصاف والوں سے، جب وہ ناراض ہو گئے تھے، انہوں نے چک کے چولیوں تھلے چھوڑتا جس طرح وہ دوسروں کو پھینکا تھا ان کو بھی پھینک دیا، تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ پھر یہ کدھر جائیں گے؟ پھر جو دوسری پارٹی آئی ہوگی وہ ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے گی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس رویے کو بہرحال سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے، حکمرانوں کی ہے کہ وہ ان رویوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سیاسی طریقہ کار استعمال کرے، نہ کہ وہ طریقہ کار استعمال کرے جو کہ آج یہاں پر کیا گیا ہے۔ اور وہ جو کارکن 3 گرفتار ہوئے ان کی اگر آپ فوٹیج دیکھیں، مار مار کے لہو لہان کر دیا تحریک انصاف کے کارکنوں نے، اور پولیس جو ہے وہ ان کی سپورٹیو ہے، یعنی کارکن جو مار رہے ہیں اس کی سپورٹیو ہے۔ تحریک نون لیگ کے کارکن کو جتنی تشدد کیا گیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ 2-3 پرچے ہونے چاہیے۔ ایک تو تحریک انصاف کے کارکنوں پہ مقدمہ درج ہونا چاہیے نا، صرف نون لیگ کے کارکنوں پہ مقدمہ کیوں درج ہو؟ لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پر تو تڑے بازی ہے نا، اتنے انصاف دی گل کرنے والا جڑا سچی گل کرنے والا جڑا وہ بھڑا پی جاتا ہے، ان کو گل کوئی نہیں سنتا۔ تو ویسے میری بھی کئی بار تسی لوگ نہیں سنتے، لیکن بہرحال یہ بات جو ہے انصاف کے مطابق چلنا چاہیے، اور یہ کسی صورت قابل قبول رویہ نہیں ہے۔ پھر میں کہوں گا ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ صورتحال کو سنبھالے اور بہتر کرے، لیکن حکومت نے کتنے سنبھالنا؟ انہوں نے تو سینٹ دے جڑے ووٹ پائے سن گیلانی صاحب نو، یعنی وہ پریزائڈنگ افسر کی ڈٹائی دیکھیں آپ، وہ جو مظفر حسین شاہ صاحب ہیں، مطلب اللہ معاف کرے یار بابا جی جان دیو تسی ساری زندگی لنگا لی، ہوں کوئی ویلا بھی تے آنا نا کہ تسی مطلب ہر ایک نے جانا ہے ویسے، لیکن کوئی خدا دا خوف کرو کہ آپ بغض بھٹو میں، بغض پیپلز پارٹی میں آپ نے یہ اعلان کیا کہ جناب یہ ووٹ گیلانی صاحب کو پڑے لیکن میں ان کو ریجیکٹ کر رہا ہوں۔ اس حد تک حکومت گئی ہوئی ہے، تو اس کے بعد پھر کس طرح سے توقع کی جا سکتی ہے کہ جو دوسری پارٹیز ہیں ان میں رد عمل نہیں آئے گا؟ اور بہرحال وہ رد عمل آیا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے ساری پارٹیز کو کہ اس رد عمل کو کم سے کم کریں اور اپنے کارکنوں کو ذرا کول ڈاؤن کریں۔ ٹھنڈے ہو جو یار، ویسی گرمی آ گئی ہوں کوئی ستو پی لو، کوئی شکر کولے کھا پی لو، کوئی اپنے آپ کو بہتر کرو۔ اچھا جی، دوسری بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مریم نواز صاحبہ نے آج میڈیا کی کلاس لے لی باقاعدہ، اور میڈیا کے جو ہمارے دوست ہیں وہ بڑے بڑھ بڑھ کے سوال کرتے ہیں، رپورٹر ہیں، ظاہر ہے ان کا کام ہے سوال کرنا۔ انہوں نے سوال کیا جی کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے نام لیے 3 اعلیٰ فوجی افسران کے کہ جناب وہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو وہ ذمہ دار ہوں گے، تو آپ کیوں نہیں نام لیتی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تب نام لوں گی جب آپ میاں نواز شریف جو 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، میڈیا ان کا بیان چلا کے دکھائے، کرے ہمت۔ اچھا جی، ہوں میڈیا کنی کی ہمت کرے؟ میڈیا کی تو لتاں کمیاں پہ نے، میڈیا کیسے ہمت کرے؟ مین سٹریم میڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا کے جو مالکان ہیں نا، میں تمہیں بالکل سچی گل کرنے لگا، وہ ان میں سے اکثریت وہ ہیں جن کے پاس ناجائز پیسہ ہے، سچی بات یہ ہے۔ اور وہ چونکہ دیکھیں کوئی بھی مالک جو ہے، کوئی بھی ایک میڈیا ہاؤس بنانے کے لیے 2 سے 3 ارب روپیہ چاہیے ہوتا ہے، یعنی جو میڈیا آپ سمجھ لیں کہ جو میڈیا ٹی وی یا اخبار جو نکلیں گے 2-3 چیزیں مل کے وہ کہیں میٹر کرے، ٹاپ 10 میں آ جائیں نا، تو اس کے لیے 2-3 ارب روپیہ درکار ہوتا ہے
ایک 1.5 سال کے اندر. جس بھائی کو 2-3 ارب روپیہ ہوئے گا وہ بھائی نے کہاں سے کمایا ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے نا. بہت سارے مالکان ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, میں نے کل نوکری بھی کرنی پیسے دی, لیکن آپ سب جانتے ہیں وہ اب پیسے لگا کے, اس لیے تو پیسے نہیں لگاتا 2-3 ارب روپیہ کوئی کہ مڑ کے وہ میر شکیل کی طرح جیل میں بھی جائے, ذلیل بھی ہو, اور اگر کوئی ڈیتھ ہو جائے تو وہاں پہ بندہ جا نہ سکے, اور جو حالات بنے اور پھر اشتہار بھی بند ہو, کاروبار بھی بند ہو, پاسپورٹ بھی ضبط ہو. اتنی ہمت جو ہے نا وہ کوئی مائدہ لال کرتا ہے. اب وہ میڈیا مالکان نہیں رہے جو کہتے تھے کہ کوئی نہیں جی ہمیں آپ اشتہار نہ دیں, ہمیں آزادی اظہار دیں. یہ والے جو میڈیا مالک تھے نا وہ اب دنیا سے ناپید ہو گئے. تو وہ مریم صاحبہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کتنی کی میڈیا ہمت کرے. بہرحال بات ان کی بڑی ویلڈ ہے, اس بات کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویلڈ نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے کوئی بیانات ہوں وہ نہیں چلائے جاتے, خاص طور پہ وہ بیانات جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات ہوتے ہیں ان کو پذیرائی نہیں ملتی, مین سٹریم میڈیا میں نہیں ملتی. ظاہر ہے سوشل میڈیا ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے میاں صاحب کا پیغام تو میسیج تک پہنچ ہی جاتا ہے, لیکن مین سٹریم میڈیا کا جو رول ہے وہ ابھی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ ختم ہو گیا, وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور وہاں پر بیانات نہیں چلتے. مریم نواز صاحبہ نے چنگی کلاس لے لی ہے میں سمجھنا, اور سارے میڈیا مالکان کی کلاس لے لی. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ میڈیا مالکان اتنے استاد لوگ ہیں, انہوں نے اس بات کو بھی نا آگے کیش کرانا ہے. انہوں نے جا کے کہنا ہے حکومت کو, دیکھا جی سانو تو ادھروں مطلب باقاعدہ طور پہ تانے پہ وجدے نے, پر اسی دیکھ لو نہیں سر اسی تہاڈے نال دیکھ لیا جی. یہ اس طرح کے میڈیا مالکان ہیں. یہ کوئی چند صحافی ہوتے ہیں جو کہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں اور جو باقاعدہ آزادی اظہار پہ یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو کنوکشن کے ساتھ جرنلزم میں آئے ہوتے ہیں. وہ چند ہی ہوتے ہیں, محدود چند ہی ہوتے ہیں, اور وہ پھر بولتے ہیں. ان کو نوکریاں نہ بھی ملے, بہت سارے صحافیوں کو, معروف اینکرز کو نوکریاں نہیں ملیں, اور اسی لیے نہیں مل رہی ہوئی کہ وہ حکومت وقت کے خلاف بولتے ہیں یا وہ بات کرتے ہیں جو سچ پہ مبنی ہے. انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل بنا لے, باہر وہ لگے ہوئے ہیں, بہت سارے ہیں, معروف ہیں, طلت ہیں, بہت سارے اور لیں, میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کو فیور ہو جاتی ہے, لیکن وہ بڑے معروف لوگ ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے یہ بہرحال کوئی بھی ٹکر, کوئی بھی خبر, کوئی بھی فوٹیج جو ہے وہ میڈیا ہاؤس کی پالیسی کے مطابق ہی چل سکتی ہے اس کے اوپر, اور وہاں پر بالکل آزادی والا سین نہیں ہوتا. یہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا, مطلب آپ کہیں امریکہ میں, برطانیہ میں, وہاں پہ بھی نہیں ہوتا. جو مالک ہوتا ہے اور جو ایڈیٹر ہوتا ہے یا ڈائریکٹر نیوز ہوتا ہے ان کی بیٹھ کے ایک پالیسی بنتی ہے اور اس پالیسی لائنز کے مطابق ہی سارے پروگرام ہوتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے. راہ جاندے نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال ایک پروگرام ایک بندی نے بلکہ وہ مہر بخاری صاحبہ نے اس پر ہمت کی تھی اور انہوں نے باقاعدہ اس پہ پروگرام بھی کیا. سیم نائٹ کیا تھا پروگرام جب میاں صاحب نے یہ بات کی, اور پھر اس کے اوپر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا مہر بخاری کے بارے میں, جس طرح سے پھر وہ یوتھی ان کو پڑ گئے, اور باقاعدہ نا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہوا وہ الگ بات ہے. لیکن مہر بخاری میں سمجھتا ہوں دلیر خاتون ہے, اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں, میں نبیڑ لوں گی سارا کچھ. تو بہرحال انہوں نے اپنی بات کی. تو لیکن اوورال جو میڈیا ہے انہوں نے اس کو نہیں دکھایا. یہ مریم صاحبہ نے باقاعدہ ایک کلاس لیا ہے, یہ بات تسلیم کرنی چاہیے. لیکن بہرحال مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جو باتیں جو کچھ وہ کہہ جاتی ہیں اور وہ میڈیا چلا دیتا ہے, اس پر کتنا پریشر آتا ہے میڈیا کے مالکان کے اوپر بھی, اور جو رپورٹر ہوتے ہیں اور جو ڈائریکٹر نیوز ہوتے ہیں, کبھی آپ کو اس کی انٹینسٹی کا بھی اندازہ نہیں ہے میرا خیال مریم نواز صاحبہ کو. اور وہ بھی بڑا پریشر لے کے چیزوں کا پھر یہ چلا پا رہے ہیں. اس دور میں آزادی صحافت پر قدغن ہے, یہ بالکل سچی صاف ستھری بات ہے. اگر کوئی بندہ اس کو ڈینائی کرتا ہے تو بس وہ ایسے ہی ڈینائی کرتا ہے کہ جو بندہ کان نو چٹا آکھی جائے تو آکھی جائے پاوے, لیکن کان چٹا ہوندا کوئی نہیں. اب میں آتا ہوں کہ شفقت محمود صاحب ہیں. شفقت محمود صاحب نے, اور ان کے ساتھ بیٹھے تھے شبلی فراز صاحب, پھر فواد چودھری صاحب بھی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ جناب الیکشن کمیشن استعفیٰ دے دے. اچھا جی الیکشن کمیشن سارے استعفیٰ دے, سارے چلے جان گھر. اچھا وہ کیوں چلے جائیں بھائی؟ وہ ڈسکے دے بکسے جڑے توندی تسی گوائے سن انہوں نے پھڑ لے, تو وہ اس لیے چلے جائیں. وہ آپ سارے الیکشن ہار گئے, وہ اس لیے گھر چلے جائیں. آپ جو پیسے دے کے خرید و فروخت کر رہی تھی پی ٹی آئی, وہ اس کے اوپر انہوں نے نوٹس لیا, اس پہ وہ گھر چلے جائیں. انہوں نے آپ کے کہنے کے اوپر سابق وزیر اعظم یوسف گیلانی کو نااہل قرار نہیں دیا, اس لیے وہ گھر چلے جائیں. او بھائی جان, یہ جو پیسے کی ریل پھیل ہے نا, اب ذرا تھوڑا سا نوٹ کریں
کہ جتنے ٹکٹس دیے گئے تحریک انصاف کی جانب سے، آپ کے پی کے سینیٹرز اٹھا کے دیکھ لیں، ایک دو کے علاوہ، مطلب شبلی فراز ہو گئے، فیصل جاوید ہو گئے، ان کے علاوہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سارے کے سارے امیر ترین لوگ۔ آپ جو وہ جو ٹھیکیدار تھے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، جن کو پہلے ٹکٹ دیا تھا، اس کے بعد وہ ان کو باپ آزاد لڑکے، یعنی باپ پارٹی کی حمایت سے آزاد لڑکے دوبارہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے کوئٹہ سے، ان کو دیکھ لیں۔ آپ یہ جو سندھ سے 2 ان کے جیت کے آئے، فیصل واوڈا اور ایک اور ابڑو صاحب، ان کو دیکھ لیں۔ یہ سارے اربا کھربا پتی لوگ، جس کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنایا وہ بھی اربوں کھربوں پتی آدمی، تو پائن ویڈیوز بھی تاڑیاں باہر آئیں، اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، خود دیکھیں۔ آپ نے جو لگائی وہاں پر خفیہ کیمرے، اور پھر مخبری بھی تاڑے جو بندے نے کی تھی، فواد چودھری نے، وہ پکڑے گئے۔ یار آپ کچھ جانتے ہو، آپ کی بالکل وہی حالت ہے ویسے پی ٹی آئی کی معذرت کے ساتھ، کہ وچوں وچ کھائی جاؤ تو رولا پائی جا، بس اپنے دوسروں کو چور کھئی جاؤ اور خود وارداتہ پائی جاؤ، یہ آپ ٹوٹل کام ہے تحریک انصاف کا۔ بہرحال ان کے مطالبے پہ وہ کہتے ہیں کاماں دے مطلب کہ کاماں دے آنکھیاں ٹول نہیں پاڑ دے، وہ والا سین ہے، وہ اس طرح نہیں ہونا۔ اب چیزیں جو ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ انداز میں چل رہی ہیں، اور کوئی کیوں استعفیٰ دے جناب، آپ کے کہنے آپ کی فرمائش پہ کیوں؟ تاڑی کو انہوں نے کوئی ویڈیوز ہے نا، ایک دی تے ایسا نہ وہی ادارہ آپ نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے، انہوں نے نہیں ہیں، لہٰذا آپ مطالبے کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال۔ اچھا یار، میں نے کل ایک جویل لطیف صاحب کے حوالے سے ایک بات کی تھی، اور ایک چیز تو میں فیکچولی غلط کہہ گیا، میں اس کے لیے معذرت کرنا چاہتا تھا، اور ایکچولی میں جو کہہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ 2002 میں وہ ایم این اے بنے، نہیں وہ سوری، وہ میں نے چیک کیا، بلکہ میرے پاس لکھا بھی ہوا تھا، میں روانی میں بول گیا، 2008 میں وہ پہلی بار ایم این اے بنے تھے، اور وہ جو سارے باقی واقعات میں نے گنوائے، وہ ٹکٹ لینے والا یہ وہ سارا واقعات سچے ہیں۔ مجھے بہت سارے فون آئے، لوگوں نے نہ پوچھے فون پہ بھی میں نہیں دسے، لیکن بہرحال وہ سارے واقعات سچے، اور لیکن ان کو 2008 میں ٹکٹ ملا تھا، پہلی دفعہ تب ایم این اے بنے تھے، 2002 میں نہیں بنے تھے، وہ میں اپنی کریکشن کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے دوستوں نے کمنٹس کیے ہیں، اور بڑے غصے والے کمنٹس کیے ہیں۔ اب دیکھیں، میں آپ سے یہ اپنی پوزیشن اس پہ بھی تھوڑی سی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیٹ کریکٹر میں بڑا تھن سا ایک فرق ہوتا ہے پاکستان جیسے ملکوں کے اندر۔ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ سے مراد ہے جو کہے کہ پاکستان نہ کھپے، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہے جو یہ کہے کہ جناب گورنمنٹ جو ہے وہ، یا ریاست جو ہے وہ آئین کے مطابق چلائی جائے۔ یہ ایک فرق ہے، اس لیے اس کو ذرا سمجھ کے اگر کوئی بات کرے تو پھر ٹھیک ہے۔ میں کسی صورت بھی پاکستان نہ کھپے والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میرا ملک ہے، اس کے لیے میرے بزرگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، آپ کے بزرگوں نے بھی قربانیاں دی ہوں گی۔ ہاں، اس کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے اور آئین کے مطابق چلنے والی ریاست بنانے کے لیے جدوجہد ہے۔ 70 سال تو ہے، پتہ نہیں کب تک رہے گی، لیکن جدوجہد جاری رہنی چاہیے۔ یہی بات میں آپ کو صرف کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔